अपने देखने और सुनने वालों को मेरा और कैनी का सलाम। हम आपको बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज बड़े मखसूस मौसम में हम दाखिल हो गए, इसको हम कहते हैं आमद का मौसम। और ये आमद है उस तैयारी की, यीशु की आने की उस तैयारी की, जिस जब हम यीशु को उसका इस्तकबाल करते हैं, उसको हम रिसीव करते हैं, वो हमारी जिंदगियों में आता है। देखें, ये पाक माँ कलीसिया ने पूरे साल को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। अभी ये जैसे मैंने कहा कि ये आमद का मौसम है। इस आमद के मौसम के बाद फिर यीशु की पैदाइश का मौसम शुरू हो जाएगा, उसका बपतिस्मा है एंड सो ऑन। और उसके बाद फिर हम रोज़ों के मौसम में दाखिल हो जाते हैं। और रोज़ों के मौसम के बाद वो दुखों का सारा एक वक्त होता है, और उससे गुजर के हम फिर ईस्टर के मौसम में चले जाते हैं। और ईस्टर के मौसम से गुजरने के बाद हम आम इतवारों की तरफ आ जाते हैं, जो हमें आखिर तक फिर आमद के मौसम में ले जाते हैं। इस तरीके से कलीसिया ने, पाकमा कलीसिया ने पूरा वक्त जो है उसको तकसीम किया हुआ है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से और इस तरह हम उसको इस्तेमाल करें, इस तरह हम उसको जांचें, देखें, परखें कि अपने हिसाब से और अंजीलों को सामने रख के जो जो वक्त यीशु ने हमारे लिए जिस तरीके से वो बनाया गया, जिस तरीके से कलीसिया ने उसको तरतीब दिया, कि हम उस वक्त में से गुजरें। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, और हम बाकायदा इसमें पूरी तरह शरीक होते हैं। और आपने सुना होगा कि हर बार जब हम ये अपना इतवार का पैगाम शुरू करते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि ये कौन सा इतवार है और इसकी क्या अहमियत है। और आज इस इतवार की जो अहमियत है, इसको हम आमद का पहला इतवार कहते हैं। यानी अब हमारा पिछला ज़माना ख़त्म हुआ और अब हम यीशु की आमद का, उसकी आने का के हम मुंतज़िर हैं। और आज की जो तिलावतें हैं वो ज़रा आप अपनी बाइबल्स ले आएं, तो मैं आपको बताता हूँ। आज की पहली तिलावत है यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 33वां बाब, 14वीं आयत से 16वीं आयत तक। यह यिर्मयाह को यिर्मयाह भी कहते हैं। और उसके साथ है ज़बूर 25। ज़बूर 25 के बाद दूसरी तिलावत जो है पहला थिस्सलुनीकियों, उसका तीसरा बाब, 12वीं आयत से लेके चौथे बाब की तीसरी आयत तक। ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, लेकिन थिस्सलुनीकियों, उसका तीसरा बाब 12वीं से चौथे बाब की तीसरी आयत तक। और इंजील जलील जो है वो लूका की इंजील है, और उसका 21वां बाब 25वीं से 28वीं आयत, और फिर 34वीं से 36वीं आयत तक। देखिए, अब हम ये कलीसियाई कैलेंडर के एतबार से जो हमारे इबादती साल है, उसके हम ये तीसरे साल में दाखिल हुए। इसको सोवम या ईयर सी कहते हैं। तो हम उस ईयर सी में दाखिल हो गए, और उस ईयर सी का जो पहला इतवार है वो आमद का पहला इतवार है। तो आइए हम पहले इंजील सुने, फिर हम इस पे बातचीत करेंगे। और इस दफा बहुत दिलचस्प है सब कुछ। ये 25वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, 21वें बाब की। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर कौमों को अजियत पहुंचेगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे, और डर के मारे, और इस इंतजार में कि जमीन पर क्या वाक़या होगा, आदमियों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और जब ये बातें होने लगें तो नजर उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी
مخلصی قریب ہے. بس اپنے آپ کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل عیاشی اور نشہ بازی اور اس زندگی کے فکروں سے سست ہوں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ وہ روئے زمین کے تمام باشندوں پر آ پڑے گا. اس واسطے جاگتے رہو اور ہر وقت دعا کرتے رہو، تاکہ تم ان سب چیزوں سے جو ہونے والی ہیں بچ جانے کہ اور ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو. انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں. اے مسیح تیری ستائش ہو. دیکھیے، میں آج بڑا پریشان رہا جب یہ آج تو نہیں بلکہ پورا ہفتہ میں اس پہ سوچتا رہا ہوں. بڑی چیزیں میرے ذہن سے گزری، میں نے پڑھا، ادھر ادھر دیکھا کہ عجیب بات ہے کہ آج ہم آمد کا پہلا اتوار منا رہے ہیں، اور آمد جو ہے یہ یسوع کی پیدائش کے حوالے سے ہے کہ یسوع پیدا ہوتا ہے. دیکھیں کہاں پیدائش کی ہمیں ہم اس کی یاد منا رہے ہیں یا اس کی آمد کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ہم اس امید میں ہیں کہ یسوع آنے والا ہے، جبکہ جو آج کی تلاوت ہے وہ خاصی خوفناک ہے. یہ بالکل وہی تلاوت ہے جو آج سے 2 اتوار پہلے ہم نے مرکز کی انجیل میں پڑھی تھی. تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جو مرکز کی انجیل کی وہ جو تلاوت تھی، جس میں یہ چاند ستاروں کے حوالے سے اور یہ جو نشانات جو ظاہر ہوں گے، جو اذیت اور تکلیفیں تھیں، اس کے بارے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب نیرو کی حکومت تھی اور بڑی شدت سے مسیحوں کو قتل و غارت کیا جا رہا تھا. لیکن کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی. مرکز نے وہ جب انجیل لکھ دی، اس کے بعد لوکا نے جب یہ انجیل لکھی تو یہ اس کے 15-20 یا 25 سال بعد یہ لکھی گئی، یعنی مکمل ہوئی، کوئی زیادہ دیر نہیں سے لگی. تو یہی زمانہ ابھی تک چل رہا تھا، اور وہی کچھ ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوکا نے جو دیکھیں، مرکز میں یسوع کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے، لیکن لوکا نے بہت خوبصورت اس بچے کا ذکر کیا جو چرنی میں پیدا ہوتا ہے، جو انتہائی حلیم ہے اور جو انتہائی عاجز ہے. اور پھر یہ ہے کہ آسمان سے جو نشانات ظاہر ہوتے ہیں، فرشتوں کی وہ فوج، وہ جو گاتے ہوئے آتے ہیں، عالم بالا پر خدا کو جلال، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح، اور اس طرح کی کتنی چیزیں، اور وہ گڈریے جاتے ہیں، پھر وہ مجوسی آتے ہیں، اور اتنا کچھ. اور ہم لوگ یہاں پہ جب یسوع کی پیدائش کا جو دن ہوتا ہے، اس کو ہم کتنے زور و شور سے مناتے ہیں، اور کیا کچھ ہم کرتے ہیں، اور کیا خوشیاں مناتے ہیں. اور جو آج کی تلاوت ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں خوف آتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کیا ہونے والا ہے. دیکھیں، خوشیاں جو ہوتی ہیں نا، خوشیوں میں ہمیں کچھ چیزیں بھولنی نہیں چاہیے. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ بڑی تکلیف دہ دنیا ہے. ہم شکر کرتے ہیں خدا کا کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں. لیکن یقین کیجئے کہ جیسے میں اب آپ سے باتیں کر رہا ہوں، ہمارے کتنے کروڑوں بہن بھائی ایسے ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی محروم ہوں گے، اور ان کی زندگیاں خطرے میں ہوگی. ابھی چند روز پہلے وہ فرانس سے ربڑ کی کشتی میں سوار 41 مہاجرین جو تھے، وہ انگلینڈ داخل ہونا چاہ رہے تھے، اور ان کی کشتی ڈوب گئی. وہ اتنا دکھ والا. اور میں سوچتا ہوں کہ دیکھو، ہم کیا مناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ لوگ جو آج بھی وہاں پہ ساحل پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم سمندر پار کر کے تو انگلینڈ میں داخل ہو جائیں. اور اتنی تکلیف، وہاں بارش ہے، وہاں کوئی شیلٹر نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ سب کچھ ایسے ہو رہا ہے. یہ تو ایک جو بھی بڑے حال ہی میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اور یسوع نے جن نشانات کی، جن علامتوں کی بات کی ہے، دیکھیے بڑی بات میں آپ کو بتا، ابھی جو یہ کرونا کا سلسلہ ہے، اب سننے میں آیا ہے کہ ایک ڈیلٹا کے بعد ایک اور وائرس آ گیا ہے،
اور وہ اس کا نام میں بھول گیا ہوں، یہ تو ڈیلٹا تھا، وہ پتہ نہیں کیا ہے، اینی وے وہ ساؤتھ افریقہ سے وہ. اور یہ کیا ہم کبھی یہ سانس لے سکیں گے؟ تو یسوع یہ سب کچھ ہمیں بتا رہا ہے، اور یہ بھی ہمیں لوکا بتا رہا ہے، ہمیں پاک کلام بتا رہا ہے کہ یسوع پیدا ہوا ہے. فکر مت کرو، جاگتے رہو، اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے دل کو ادھر ادھر نہ لگاؤ، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہونے والی یہ ہوں گی. اب دیکھیں کتنے ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے. اب یہ مت سمجھیں کہ وہ ایٹمی طاقت انہوں نے کھیلنے کے لیے رکھی، کبھی نہ کبھی کچھ ہوگا، اور ضرور ہوگا. کیونکہ جو حالات ہیں دنیا کے، اس میں امن نہیں ہے، اس میں چین نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے، اس لیے کہ انسان بہت خود غرض ہے، بہت لالچی ہے. اور وہ اس خود غرضی اور لالچ کی بنا پہ جو اپنی طاقت کو جو اس نے بنایا ہے، وہ اس سے دنیا کا خوف دلا کے تو اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے. اور ایسے ہوگا، ایسے ہو رہا ہے اور ایسے ہوگا. دنیا میں کتنے غریب ملک ہیں جو غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم یسوع کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں، اور دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں، میں، آپ اور ہم جیسے کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں، ہم سب ہیں. کیونکہ ہم اس چیز پہ دھیان ہی نہیں دے رہے، ہم اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھ رہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. کہ ہم خدا کی بادشاہی، لیکن ہم وہ تو خدا کی بادشاہی کو چلو نہیں سمجھتے، کم از کم سچ کو تو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، انصاف کو تو سمجھتے ہیں نا، محبت کو تو سمجھتے ہیں نا، امن کو بھی سمجھتے ہیں، آزادی کو سمجھتے ہیں. تو وہ اس کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں دنیا میں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ نے ہر قسم کی تنظیم بنائی ہوئی ہے، لیکن دنیا ویسی کی ویسی وہیں پہ کھڑی ہے، اور وہی ظلم و استبداد کا بازار گرم ہے، اور ناانصافی اور غربت اور مفلسی، بیماریاں، بے روزگاری، سب کچھ وہاں ہے. تو دیکھیں، ہم جب یسوع کے بارے میں، جب اس کی پیدائش کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز بڑی زبردست ہے. یہ جو ہے نا، آج کی انجیل اور یسوع کی پیدائش کا وقت، یہ دونوں ایک تضاد ہے. ایک طرف وہ اتنا امن اور خوبصورتی کی بات، اور دوسری طرف اتنا، آپ کہہ لیں کہ کیا کہیں، ظلم و استبداد ہے، اتنی بے انصافی ہے. یہ اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری انجیل جو ہے وہ اسی قسم کے عجیب و غریب لیکن بڑے ذو معنی تضادات میں وہ. جیسے یسوع کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں دنیا میں امن کروں، اور یہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آگ لگاؤں دنیا میں اور خوب نفرت پیدا ہو. کیا وہ واقعی یہ چاہتا ہے؟ اور جب وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، یسوع جو ہے وہ ایک بچہ ہے اور ایک بڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک نجات دہندہ بھی ہے. وہ ایک کمزور ناتوان بچہ ہے، لیکن وہ نجات دینے والا. یعنی ایک طرف وہ اتنا کمزور ہے، دوسری طرف وہ پوری دنیا کو نجات دینے والا بھی ہے. اور پھر آپ اگر وہ دیکھیں کہ یسوع جو ہے وہ بچہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ زندگی دیتا بھی ہے اور زندگی لیتا بھی ہے. لیتا کیسے ہے کہ جب ہم اسے اپنی زندگی دیتے ہیں تو پھر ہم اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے. اس نے اپنی زندگی دے کے ہماری زندگیاں لی. دیکھیں، اس کی کروسیفکشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کا صلیب پہ مرنا جو ہے، اس کا صلیب پہ مرنا ہماری زندگی ہے. اس کا مرنا ہماری زندگی ہے. اس کا جی اٹھنا ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یسوع کے بارے میں یہ جو تضادات جو ہمیں نظر آتے ہیں، ان کو اصل میں یہ تضادات ہی کہہ سکتے ہیں. ان کو یہ ایک
انگریزی کا یا یونانی کا لفظ ہے پیراڈاکسی. یہ پیراڈاکسیکل، یہ پیراڈاکس ہے، اور یہ ایک طرف بہت منفی ہوتا ہے، دوسری طرف اتنا ہی مثبت ہوتا ہے، لیکن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اصل میں سچائی جو ہے بظاہر وہ غلط نظر آتا ہے، لیکن ہوتا وہ سچ ہے. جب یسوع کہتا ہے نا کہ میں صلح کروانے نہیں بلکہ آگ لگانے آیا ہوں، تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ جو آگ ہے وہ تو جو ایول ہے، جو بد ہے، جو بدی ہے، بدی اور نیکی کی لڑائی جو ہے وہ یہ جنگ ہے. اسی طرح جب یسوع کو انہوں نے صلیب دیا اور وہ اس کی زندگی جو ہے اس کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی اور سمجھے کہ ہم نے اسے ختم کر دیا ہے، لیکن اس نے زندہ ہو کے ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی دے دی. اور نہ صرف ہمیشہ کی زندگی، ہمیں ہمارے گناہ بھی اپنے ساتھ اٹھا لیے. تو یہ جو دونوں چیزیں چلتی ہیں، اس لیے آج کی تلاوت اور یسوع کی پیدائش جو ہے، اگر یہ سب کچھ ہے، یہ لوکا نے لکھا ہے مرکز کے اس حصے کو آگے ہی بڑھایا ہے کہ اس طرح ہونے والا ہے. یسوع کہہ رہا ہے کہ ایسے ہوگا، صرف اس لیے کہ ہم تیار رہیں. اور جب ہم تیار رہیں کی بات کرتے ہیں تو ہم یاد رکھیں کہ یہ جو موسم ہے یسوع کی پیدائش کا موسم ہے. تو ہم یسوع کی پیدائش کو اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا پیدا ہونا ہماری زندگیوں میں یا ہماری زندگی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اور کس طریقے سے ہم اس کی پیدائش کو ایک بڑا مثبت اس کا کہہ لیں کہ مطلب نکال سکتے ہیں. ایک مثبت اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن سکتا ہے. یہ چیز جو ہے کہ کیسے یہ منفی علامتیں جو یسوع بتا رہا ہے اور یسوع کی پیدائش کی وہ مثبت اور خوبصورت علامتیں جو ہیں، وہ کیسے ہمیں ان سے نہیں ڈرنا، ہمیں اس طرف جانا ہے جہاں یسوع ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں مل کے پھر ہمیں یہ جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. اب دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم کتنے زمانوں سے یہ کرسمس کی تیاریاں کرتے ہیں. میں بیٹھا صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کیا تبدیلی آئی ہے اس دنیا میں. تو میں کئی دفعہ مایوس ہوتا ہوں، لیکن مایوسی جو ہے نا میری، وہ اس طرح ہے کہ میں مادی چیزوں کو دیکھ کے مایوس ہوتا ہوں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی یہ مایوسی مادی چیزوں سے ہے، انہی سے ہمیں روحانی طاقت بھی ملتی ہے. ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اس پہ دل نہیں لگانا، ہم نے دل اپنی روحانیت، اپنے یسوع خدا اور انسان کے جو تعلق ہے اس کو سمجھ کے اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے. جتنا ہم اس تعلق کو مضبوط کریں گے، ہمارا اس طرف سے جو دھیان ہے ایک تو ختم ہوگا، اور ہمیں اس کی فکر ختم ہو جائے گی. اور جب یہ فکر ختم ہوگی تو ہمیں اس تبدیلی میں کہ کوئی اچھا ہوا ہے برا، وہ خود بخود اچھا بن جائے گا. اور یہ ہم نے اپنے لیے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو، یہ جو یسوع کی پیدائش کا یہ جو موسم ہے، اس میں ہم کیسے اپنے آپ کو پوری طرح اس میں اپنے آپ کو ڈبو دیں، اس میں بھیگ جائیں، اور اس میں بھیگ کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یسوع جب وہ پیدا ہوا ہے، یہ جو پیدا ہوگا یا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ میری زندگی کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے، یا میں اس کے پاس جا کے اپنے آپ کو کیسے تبدیل کر سکتا ہوں، تاکہ یہ جو آج کی علامتیں جو ہمیں نظر آئی ہیں اور جو دنیا میں جو سب تکلیفیں ہیں، کہ ہم ان کو اتنا دل پہ نہ لیں، ان کو اتنا نہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یہ اپنے ساتھ چلتی رہے گی جب تک خدا کی بادشاہت، جب تک سچ، انصاف، محبت، آزادی جو ہے وہ مٹیریلائز نہیں ہوتی، جب تک وہ مجسم نہیں ہوتی، جب تک وہ اس میں ایک جسم اختیار نہیں کرتی. یعنی ہم سچ، محبت اور انصاف کے مجسمے بن جاتے، ہم مجسم ہو جاتے ہیں، ہم میں وہ مجسم ہو جاتی ہیں. اس وقت تک ہمیں یسوع کا انتظار کرتے ہی رہنا ہے. اور یہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، صدیاں نہیں، پتہ نہیں کب تک ہمیں یہ انتظار کرنا ہوگا. اور یہ ہمیں یسوع اس لیے میں بار بار بتا رہا ہے کہ ہوشیار رہو، دیکھو یہ سب کچھ ہونے والا، تم بھول نہ جانا کہ تم نے کیا کرنا ہے.
یہ جو ہمارا آمد کا پہلا اتوار ہے، یہ ہماری پہلی وارننگ ہے، اور یہ کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور یسوع سے ملنے کی بڑی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم یسوع کو اس کا استقبال کر سکیں۔ آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔